हाँ जी, कैसे हैं सर? अच्छा हूँ। सर आपसे कुछ सवाल करना चाह रहा था मैं। बताइए। सर जो ये 2024 वक्फ बोर्ड बिल आया है पार्लियामेंट में, हाँ। तो और तो ये जो है मुसलमानों के प्रति कैसा है? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ये मुसलमानों से नफरत दिखाता है सरकार की। मुसलमानों के इश्यूज पर जो है सरकार भेदभाव बदलने की भावना से काम कर रही है। अगर वक्फ बोर्ड या वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर के मोदी सरकार संजीदा है जरा भी, तो उसको चाहिए कि वक्फ की जो इमलाक है, वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है, जिन मुसलमानों ने वक्फ अलल खैर की है जगह जगह, वो मुसलमान गरीबों में तकसीम करे। और जो आवासीय प्रॉपर्टीज हैं उनको गरीबों को, जो किरायों के बजनों में रहते हैं, उनको पट्टा करके दे, जिस तरह से दलितों और आदिवासियों को दिया गया। और जो लैंड ग्रामीण इलाकों में है उसको चाहिए कि वो उन्हें खेती किसानी के लिए पट्टे पर दे। और वक्फ अलल खैर का मतलब सिर्फ ये है कि जो अमीर मुसलमान हुआ करते थे उन्होंने वक्फ अलल खैर को इसलिए किया था कि जब वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो उसमें ये होगा कि इसका जो सवाब होगा वो उनको बाद मरने के मिलेगा, सदका जारिया के रूप में। जिस सदका जारिया के रूप में उसका सवाब मिलेगा। और हम मुसलमानों में खास तौर से एक कॉन्सेप्ट है कि बाद मरने के मेरे बाद जो मैं सवाब का मुस्तहिक रहूं, वो क्या हो, तो पहले अमीर और मजहबी लोग खास तौर से जो मजहब की जानकारी रखते थे, अपनी प्रॉपर्टी में से एक हिस्सा गरीबों, अजीजों, इन सब के लिए रखते थे। तो वक्फ अलल खैर का जो प्रॉपर्टीज है वो धार्मिक आधार पर है। और मोदी सरकार जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 लाई है, वो सीधा सीधा ये जाहिर करती है कि मुसलमानों के प्रति जो मोदी सरकार में नफरत है, और जो मोदी सरकार जिस तरह से छीन लेना चाहती है वक्फ इमलाक को, वो सीधा सीधा गैर कानूनी है, गैर आईनी है। और हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस बात की इजाजत नहीं देता। जी वो क्या नाम है, जो ये बारकोड इस टाइम सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है कि आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं। जी और जी इस समय जो ये हमारे साथ ये जो समय चल रहा है इस टाइम मौजूदा, इसमें आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन फ्रॉडबाजी ज़्यादा हो गई है। तो जी। क्या वो बारकोड से हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है मुसलमान भाइयों को, ताकि हम लोग जागरूक कर सकें? तो उसके बारे में कुछ बताइएगा कि उसे करने से क्या बेनिफिट मिलेगा हमें? देखिए, हम लोग जो जी रहे हैं या हमारा जो मुल्क का निज़ाम है वो डेमोक्रेटिक है, जमहूरियत है। जमहूरी निज़ाम के अंदर सर गिने जाते हैं। तो कोई भी बिल पास हो रहा है, पार्लियामेंट की जेपीसी पे गया है, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, तो उसका मकसद ये है कि लोग अपनी राय दें। लोग इसके फेवर में भी राय दे सकते हैं, लोग इसके अगेंस्ट, इसके खिलाफ भी दे सकते हैं। तो ज्यादातर मुस्लिम्स जो जानकारी रखते हैं इस चीज की, वो अपनी राय दे रहे हैं, और ये एक वोट का काम करेगा। पार्लियामेंट ज्वाइंट कमेटी ने एक बार कोड जारी किया है, और उसने अपना एड्रेस भी दिया है, और उसने मेल आईडी भी दी है। उसके जरिए से आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, और वो पार्लियामेंट की कमेटी के समक्ष रखा जाएगा, और वो उसमें काउंट होगा। जो कमेटी जिन ग्राउंड्स पर ये तय करेगी कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पास होना चाहिए या नहीं। तो मैं समझता हूँ, बल्कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में हम लोग शामिल हों और इसको रिजेक्ट करें ऐलानिया तौर पे, खुल करके और शिद्दत के साथ जो है भारत सरकार के इस फैसले को गलत साबित करें। और जितना भी पढ़ा लिखा तबका है, खास तौर से उनसे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वो इस बार कोड का इस्तेमाल करें, अवेयरनेस लाएं, लोगों में जाएं, यूनिवर्सिटीज में जाएं, और जहां भी लोगों के आने जाने की जगह है उसको लिख करके बताएं कि इस बार कोड का इस्तेमाल किया जाए।
تاکہ یہ وقف امینڈمنٹ بل 2024 دھراشائی ہو سکے، خارج ہو سکے۔ یہ دھرم کے خلاف ہے، یہ وقف امینڈمنٹ بل 2024۔ جی، تو بار کوڈ اسکین کر کے اور اس میں جو ہے اپنی رائے دینی بہتر رہے گی۔ بہتر رہے گا۔ اس میں ای میل بھی ہے، باقی عبارت بھی لکھی ہوئی ہے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، ایک بار اس کو پڑھ لیجئے۔ جیسے ہی آپ اس کو کلک کریں گے ای میل آئی ڈی آ جائے گی، آپ اپنا نام ایڈریس لکھ سکتے ہیں، باقی وہ کمپلیٹ ہے اپنے آپ میں اس کو بھیج دیجیے۔ جی جی، آل حالانکہ انڈیا 2013 میں 11 سال پہلے ہم نے سپریم کورٹ میں ایک پی آئی ایل کی تھی وقف پراپرٹیز کو لے کر کے۔ وقف پراپرٹیز اس پی آئی ایل میں کہا گیا تھا کہ جتنے بھی دیش بھر کی وقف پراپرٹیز ہے، آپ اس سارے املاک کے جو ڈاٹاز ہیں، جو دستاویز ہیں، اس کو کمپیوٹرائز کیجئے۔ چونکہ بہت سی بار ہوتا یہ ہے وبھن آیوگوں میں جب ہم جاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ فائل غائب ہے، پیپر نہیں ہے۔ تو یہ وقف بورڈوں کی اور سرکار کی ناکامی ہے پورے طریقے سے۔ اگر آپ واقعی میں وقف بورڈ کے وقف املاک کے خیر خواہ ہیں تو آپ کو وہ ڈاٹا جو ہے کمپیوٹرائز کرنا چاہیے، دیش کے سامنے رکھنا چاہیے۔ جی جی، تو آپ نے جو پی آئی ایل کری تھی تو اس کا کیا ریزلٹ آیا ابھی حال فی الحال میں؟ دیکھیے، اس کو ہم نے 20 ستمبر 2013 کو نوٹس جاری ہوا تھا پورے دیش کے وقف بورڈوں کو لے کر کے اور وقف کونسل آف انڈیا کو بھی۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کے 4.5 پی آئی ایل ہونے کے 4.5 مہینے کے اندر وقف نگم بنایا تھا اس وقت کی سرکار نے، جس میں 500 کروڑ روپیہ جمع کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ 1 سال کا وقت، تو 1 سال میں ہم اس کو ڈاٹا کو کمپیوٹرائز کر دیں گے، لیکن نہیں ہو سکا۔ پھر اگلے سال پھر سرکار بدلی، پھر بھارت سرکار نے جواب داخل کیا اور کہا کہ ایک سال کا وقت دیجیے اور ہم اس کو ڈاٹا کو کمپیوٹرائز کر رہے ہیں، لیکن وہ آج تک کمپلیٹ ورک نہیں ہو سکا۔ اگر بھارت سرکار واقعی میں وقف املاک، وقف پراپرٹیز کی خیر خواہ ہے تو اس ڈاٹا کو سب سے پہلے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ جی، اچھا، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے جو پرمکھ ہیں اسد الدین اویسی صاحب، انہوں نے الزام لگایا ہے بھارت کے پردھان منتری جی پر کہ وہ وقف بورڈ کی جو جتنی بھی جائیداد ہے اسے ہڑپنا چاہتے ہیں، تو اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اس بیان کو؟ نہیں، اسد الدین اویسی نے بالکل صحیح بات رکھی ہے، وہ قانون کے جانکار ہیں اور شدت سے اپنی بات کو رکھتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ وقف کی املاک کو جو مسلمانوں کی ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں، نہ بھارت سرکار کی ہے، وہ مسلمانوں کی ہے، لہٰذا مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اس کا استعمال کریں، مسلمانوں کی پراپرٹی ہے وہ۔ جی جی، اچھا، موب لنچنگ اس ٹائم زیادہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ماحول کتنا خراب ہو گیا دیش کا، اور کہیں کوئی داڑھی والا، کہیں ٹوپی والا اگر کسی دوسرے چھیتر میں چلا جائے تو اس ٹائم جانا جو ہے مشکل پڑ رہا ہے، اور ایک بہت بڑی بھیڑ آتی ہے اور اکیلے آدمی کو پیٹ لیتی ہے، مار دیتی ہے، تو اس سے جو ہے دیش کا ماحول جو ہے بگڑتا جا رہا ہے، دیش کا ماحول جو ہے بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، استھتی بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اس سے بدنامی ہو رہی ہے دیش کی۔ آپ کس نظریے سے لیتے ہیں سر؟ دیکھیے، جس راجیہ کی سرکاریں مر چکی ہوتی ہیں، مر جاتی ہیں، تو وہاں کا جو قانون ہے، قانون ویوستھا ہے، اس کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اگر بھیڑ دوارا کسی بھی نہتے شخص کو مار دیا جائے، لنچنگ، موب لنچنگ ہو، تو یہ نسندیہ سرکار کا مر جانا، راجیہ سرکار کا مر جانا اور قانون شکنی ہے، یہ سیدھا سیدھا۔ اگر راجیہ سرکار ہوگا، زندہ سرکار ہوگی، تو راجیہ کے لوگوں کے جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری وہ راجیہ سرکار کی۔ جی، اس طرح سے راجیہ سرکار فیل ہے جہاں جس بھی راجیہ میں اس طرح کی گھٹنائیں گھٹتی ہیں۔ جی جی، یہ تو سر ہر راجیہ میں ہو رہی ہیں، پورے ہندوستان میں ہو رہی ہیں اس طرح کی گھٹنائیں۔ ماحول اسی طرح کا ہو چکا ہے، اب کیا کیا جائے۔ سرکاریں جو ان کی ذمہ داری ہیں، جو شپث لیتی ہیں قانون سنویدھان کی، وہ اس پر کھری نہیں اتر پاتی، ایسا اس لیے ہو رہا ہے۔ اچھا، بھارت میں مسلمانوں کا بھوشیہ کیا رہے گا آنے والے سمے میں؟ بھوش کے بارے میں تو کوئی بات ابھی نہیں کی جا سکتی، چونکہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، اسپیشلی میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جو کسی بھی ایشوز پر بولتے نہیں ہیں، خاموشی اختیار کیے رہتے ہیں، جاگروکتا کی کمی سمجھیے یا ٹائم کی کمی، وہ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں باہر۔
جی جی. اچھا، پہلے اور اب میں مسلمانوں کی شکشا میں کیا پریورتن آیا سر؟ مسلمان خوب پڑھ رہا ہے اور مسلمان اپنے ادارے بھی کھولنا چاہتا ہے، اسکول کالج یونیورسٹی کھولنا چاہتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھید بھاؤ یہ ہے کہ اس کے اداروں کو بند کرنے کی تلی ہے سرکار ہے. اے ایم یو کا معاملہ دیکھ لیجئے، جامعہ کا معاملہ دیکھ لیجئے، اس کا بجٹ لگاتار کم کیا جا رہا ہے. تو وہ اس بات کی شاہد اور گواہ ہے کہ آپ جو ہیں کیسے مسلمانوں کو ایجوکیٹ نہیں کرنا چاہتے، انہیں جاہل رکھنا چاہتے ہیں. جی. تو اس کے پرتی مسلمانوں سے کیا آپ اپیل کرنا چاہیں گے؟ لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ پڑھائیں اور دوسری یہ کہ اپنے میڈیا ہاؤس کھولیں. بہت سارے کروڑ پتی ارب پتی ہیں، وہ بلڈنگ بناتے ہیں، پھر برابر کی بلڈنگ خریدتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، ان کا ایک شوق ہو سکتا ہے، لیکن ایک ملی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ سیدھا سیدھا اپنے قوم کے بچوں کے لیے، اپنے ملک کے بچوں کے لیے تعلیمی ادارے کھولیں. اور مسلمانوں سے تو کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے آخری پیغمبر، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. جبکہ چین کا راستہ سعودی عرب سے بہت ٹف تھا، اور ان کی نگاہ یہ دیکھ رہی تھی کہ چین میں جو ہے بہت سارے انکشاف ہونے والے ہیں، سائنٹیفک سائنس کی طرف اشارہ تھا سیدھا سیدھا. جی جی. ہاں، چاہے چین جانا پڑا لیکن شکشا حاصل کیجیے. ہاں بالکل بالکل. تو چین جانے کے پیچھے جو لوگوں نے کچھ بات نکالی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو چین کا راستہ بہت ٹف تھا وہاں کے لیے، اور دوسرے یہ ہے کہ چائنا میں انکشاف وگیان جو ہے وہ تیز تھا. اس کا سیدھا سیدھا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ چاہے کتنی بھی کٹھنائیوں میں رہیں لیکن شکشا حاصل کریں. بالکل. قرآن کی پہلی آیت اقرا سے شروع ہوئی ہے. اقرا، پڑھو. تو پڑھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. پڑھنے سے آدمی انسان بنتا ہے، اس کو اور روشنی ملتی ہے اس کو. جی. اچھا، پہلے اور اب میں جو مسلمان ہیں ان کے سرکاری نوکریوں میں کیا پریورتن آیا ہے؟ کیا سرکاری نوکریاں بڑھی ہیں مسلمانوں کے لیے؟ ارے بھائی، 1.2% بچے ہیں مسلمان سرکاری نوکریوں میں. سرکاری نوکریوں میں مسلمانوں کے افسر ختم کر دیے گئے، لیکن ہاں پچھلے 1-2 سالوں میں اتنا ضرور ہے کہ بچے آئی ایس آئی پی ایس بن رہے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کے والدین کا ہاتھ ہے، سرکار کا نہیں ہے. سرکار نے مسلمانوں کے لیے پڑھائی کے راستے بند کر دیے ہیں، بند کرتی چلی جا رہی ہے، ادارے بند ہو رہے ہیں. ہاں، لیکن وہ محنت کش مزدور مسلمان جو اپنے بچوں کو پڑھانا لکھانا چاہتے ہیں، وہ اپنا پیٹ کاٹ کر کے کسی طرح سے اپنے بچوں کی بھاری بھرکم فیس جمع کر کے وہ پڑھا رہے ہیں. جی جی. تو اس سمے تو خیر لوگ جو ہے مسلم خاص کر کے سماج جو ہے نوکریوں میں پچھڑتا جا رہا ہے، اور اپنی جو محنت ہے اسی سے جو بھی کچھ رنگ لا رہے ہیں یا جو بھی کچھ آئی ایس یا آئی پی ایس بن رہا ہے وہ کیول اپنی محنت سے ہی بنایا جا اپنی رہا ہے. محنت سے اور اپنے پیٹ کاٹ کے جو ہے وہ مہنگی پڑھائی کر رہے ہیں، پڑھائی بہت مہنگی کر دی. جی جی. اچھا، لگاتار شکشا میں جو ہے شکشا مافیا ہوتے جا رہے ہیں. جیسے ایگزامپل کے بطور میں آپ کو بتا دوں، بریلی یونیورسٹی ہے، ایم جے پی روہیل گنج یونیورسٹی. تو اس میں اگر ہم بی اے کی جو فیس ہے پرائیویٹ کی، وہ میرے خیال سے 250 روپے ہے، اور جی ایم اے کی فیس 350 روپے ہے. لیکن جی. ہمارے یہاں کالجوں میں جو ہے وہی پرانا سسٹم چلتا جا رہا کہ 3,000 روپے 5,000 روپے تک لے رہے ہیں. تو یہ جگہ جگہ پر شکشا مافیا بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس پہ جو ہے سرکار بالکل بھی دھیان نہیں دے رہی ہے. یہ سرکار کا فیلئر ہے، سیدھا سیدھا. مہنگی پڑھائی، مہنگی چکتسا، یہ سرکار کا فیلئر ہے. جبکہ سرکار ہماری ہزاروں قسم کے ٹیکس وصولتی ہے اپنے ناگرک سے، چاہے وہ ایک بھکاری کیوں نہ ہو، اس سے بھی ٹیکس وصولتی ہے. اسے یہ نہیں معلوم کہ میں ٹیکس دے رہا ہوں. ہر خرید و فروخت پہ ٹیکس ہے، پیدا ہونے پہ ٹیکس ہے، مرنے پہ بھی ٹیکس ہے. تو جب سرکار ٹیکس وصول رہی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے لوگوں کا ہیلتھ ٹھیک ہو، لوگوں کی پڑھائی پوری ہو، روڈ سڑک یہ ساری ویوستھائیں ہیں سب درست ہونا چاہیے. یہ ہمارے یہاں سے زیادہ آبادی چائنا کی بھی ہے. چائنا کی بھی میں ملا کے دیکھی میچ کر کے کہ چائنا کتنا ڈیولپ ہے ہمارے مقابلے.
تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی سمے دیا۔ چلیے شکریہ سر۔ ٹھیک ہے، تھینک یو، اللہ حافظ۔ تو آپ تھے ڈاکٹر سلیم بیگ صاحب، جو کہ بھوجپور نواسی ہیں، اور انہوں نے جو ہے آپ کو یہ پوری جانکاری دی کہ بار کوڈ پر اپنی رائے دینا کتنا بہتر ہے، اور بہت زیادہ بہتر رہے گا، اس سے جو ہے بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا انشاءاللہ۔ ہم چاہا تو گزارش ہے کہ آپ جو ہے بار کوڈ کو جو ہے اسکین کریں، میل آئی ڈی پر جائیں اور اس میں جو ہے اپنی رائے رکھیں، جس سے کہ ہم اپنی رائے سرکار تک پہنچا سکتے ہیں، پارلیمنٹ تک پہنچا سکتے ہیں، اور ہمیں خاص کر کے اس بل کے خلاف ہی کمنٹ کرنا ہے، ہمیں میسج ڈالنا ہے، میسج لکھنا ہے۔ ڈاکٹر سلیم بیگ صاحب کی بات سنی، یہ بھوجپور نواسی ہیں، جو کہ ایک وریشٹھ سماج سیوی ہیں اور آر ٹی آئی ایکٹیوسٹ ہیں، آر ٹی آئی کاریہ کرتا ہیں۔ ان کی جو ہے ہزاروں کی تعداد میں آر ٹی آئی سے بہت لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، عام سماج کو فائدہ ہوا ہے، اور جو برشٹاچاری ہیں ان کی پول کھلی ہے خاص کر کے۔ تو آپ وریشٹھ آر ٹی آئی کاریہ کرتا رہے ہیں، ابھی بھی ہیں موجودہ، اور ابھی جو ہے موجودہ سرکار کی مخالفت میں ہے، کیونکہ یہ الٹے سیدھے بل لاتی ہے موجودہ سرکار، مسلمانوں کے خلاف لاتی ہے، ایک طبقے کو بڑھاوا دیتی ہے، ایک طبقے کو کمزور کرتی ہے۔ تو اس طرح کی سرکار کی نیتیاں ہیں، تو ان کے خلاف سلیم بیگ صاحب آواز اٹھا رہے ہیں۔ خاص کر کے اگر بات کی جائے وقف بورڈ کی، تو اس میں جیسے ڈاکٹر سلیم بیگ صاحب نے بتایا تھا آپ کو کہ اس میں جو ہے دو کیٹیگری میں ہوتی ہیں، وقف ان اولاد اور وقف الخیر۔ تو جو اولاد کے لیے ہوتی ہے وہ تو لگاتار اولادوں کی اولادوں میں چلتی رہتی ہے، اور جو خیر ہوتی ہے یہ اللہ کے نام کی پراپرٹی ہوتی ہے، اور یہ وہ پراپرٹی ہے جو ہم نے ہمارے بزرگوں نے اللہ کے نام دی ہے، تاکہ اس زمین کو جو ہے کسی غریب آدمی کو کیول لیز پہ دی جا سکے، پٹے پہ دی جا سکے، اور وہ اس سے اپنے کچھ دن کا اس سے جو ہے اس زمین سے گزارا کر لے۔ وہ زمین کیول پرماننٹ کے لیے نہیں دی گئی ہے، کیول چند دنوں کے لیے دی گئی ہے۔ جو آدمی نے اس زمین کو اللہ کے نام کے لیے چھوڑا ہے، تو اس میں کوئی بھی عمارت بن سکتی ہے، مسجد بن سکتی ہے، مدرسہ بن سکتا ہے، قبرستان، درگاہ، کچھ بھی بن سکتا ہے، لیکن کیول اللہ کی چیز ہی بنے گی اس میں۔ اللہ کے نام کی زمین پر اللہ سے سمبندھت ہی کوئی زمین بنے گی، ادارہ بن سکتا ہے، مدرسہ بن سکتا ہے، جس میں کہ اردو یا قرآن شریف کی پڑھائی کی جا سکتی ہے۔ تو وہ زمینیں ہیں جو یہ وقف کی پراپرٹی ہے، اور ریلوے کے بعد جو ہے سب سے زیادہ پراپرٹی اس کی وقف بورڈ کی ہے، اور خاص کر اگر بات کی جائے تو سب سے زیادہ پراپرٹی اتر پردیش میں ہے، اور سب سے زیادہ گھوٹالا بھی اتر پردیش میں ہے ان کے وقف کی پراپرٹی کو لے کر۔ کیونکہ اگر میں بات اپنی کروں تو میں نے ابھی کئی ساری آر ٹی آئی لگائی ہے وقف بورڈ کے لیے، پراپرٹی کی جانکاری لینے کے لیے۔ تو جو مجھے لگتا ہے کہ جن کا ریکارڈ صحیح ہے، جن اسٹیٹوں کا ریکارڈ صحیح ہے، ان لوگوں نے سب سے پہلا جواب دیا اس آئی ٹی آئی کا، جیسے اتراکھنڈ ہے، جھارکھنڈ ہے شاید۔ تو قریباً 5-7 اسٹیٹوں سے میرے پاس لیٹر آئے تھے، انہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارے پاس اتنی زمین ہے، اور اتنی زمین ہم اس کام میں لے رہے ہیں، اتنی زمین ہماری خالی پڑی ہے، اس سے ہماری اتنی ارننگ ہو رہی ہے، اور اس پیسے کو ہم فلاں مسجد میں لگا رہے ہیں، فلاں مدرسے کو دیتے ہیں۔ تو وہ اسٹیٹیں میرے خیال سے جہاں تک ہے فی الحال ہے وہ ایماندار تھیں، تبھی تو انہوں نے ایک دم جواب دے دیا، 15 دن میں 20 دن میں ان لوگوں نے لیٹر کا جواب دے دیا، آئی ٹی آئی کا جواب دے دیا۔ لیکن جیسا اتر پردیش ہے، اس میں بہت زیادہ گھوٹالا ہے، اور دلی ہے، مہاراشٹر ہے، مہاراشٹر ممبئی ہے، اس میں بہت بڑا گھوٹالا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے یہاں کے جو اس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ جواب نہیں دے پاتے، جواب نہیں دیا انہوں نے، ابھی تک بھی جواب نہیں دیا۔ وہ آئی ٹی آئی کیا نام ہے سیکنڈ اپیل میں گئی، اور ابھی جو ہے فی الحال وہ کورٹ میں چل رہی ہے، لیکن اس کا ہم پیچھا کریں گے، ایسا نہیں چھوڑیں گے اسے۔
जितना भी हो सकेगा उसमें लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं उस मुद्दे को लेकर जितना भी हो सकेगा। तो ये मसला है सारा कि ज़्यादातर जो हमारे जो अल्लाह के नाम की प्रॉपर्टी है, आगे लिख रहे हैं कौसर अली साहब कि मैं इतना ही कहूँगा कि अल्लाह उनको अच्छा रास्ता दिखाए, जिस तरह बाबरी मस्जिद पर पहला हथौड़ा चलाने वाले को कलमा तैयबा पढ़ने की नौबत अता फरमाए, नेमत अता फरमाए। जी बिल्कुल, ये बात तो मैंने भी सुनी है। जो बाबरी मस्जिद के खिलाफ लोग थे, उन लोगों ने जो सबसे पहले हथौड़ा चलाया और आज वो मुसलमान हो गए। तो वो मैंने कई बार उनका बयान सुना है। वो इस बात को कहते हैं कि भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हुई जो हमने इस मस्जिद को इस नियत से तोड़ने की नियत से जो है हमने हथौड़ा चलाया। तो वो लोग कहते हैं इस बात को कि भाई हमसे गलती हुई है और हम इसकी क्षमा चाहते हैं, और इसीलिए जो है वो लोग मुसलमान हुए हैं कि उन्होंने अपने आप को ये एहसास दिलाया कि साहब हमसे ये गलती हुई जो हमने अयोध्या में जाकर जो है बाबरी मस्जिद के खिलाफ होकर उसके खिलाफ हथौड़ा उठाया। तो ऐसे कई लोग हैं जो इस गलती का एहसास करते हैं। और वो प्रॉपर्टी थी, वो भी सुन्नी सुन्नी वक्फ की प्रॉपर्टी थी, लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी वहाँ पे मंदिर बन गया। और आपने देखा कि किस तरह ये मामला कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट में जो है आस्था के नाम पर वो जमीन सारी मंदिर को दे दी गई। और आपने सब कुछ देखा क्या क्या हुआ उसमें। तो ये स्थिति जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि देश जो है कानून से चलता है और कानून का राज होना चाहिए, भावनाओं का राज नहीं होना चाहिए। कल को अगर मैं कहने लगूं कि भाई फला मंदिर पे मेरी आस्था जुड़ी है, तो क्या वो मंदिर की जगह खाली करके दे देंगे? बात की जाए मंदिरों की, तो ज़्यादातर मंदिर जो है सरकारी ज़मीनों पे बना हुई है, ग्राम समाज की ज़मीनों पे बना हुई है। तो क्या तोड़नी चाहिए उन मंदिरों को? लेकिन सरकार नहीं तोड़ती, क्योंकि सरकार एक तबके को जो है दूसरी निगाह से देखती है। मौजूदा सरकार, कोई बात नहीं, सरकारें बदलेंगी। जिस तरह मौसम बदलता है ये सरकारें आती जाती रहती हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। और जो शहरों के नाम बदले जा रहे हैं वो फिर वापस हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ गया? केवल चंद वोटों के लिए जो है ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं, विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं है, सड़कों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। अभी आज मैं समाचार सुन रहा था, तो कई ऐसी जगह ऐसी बरसात हुई है कि वहाँ सड़क में इतने गहरे गड्ढे हो गए हैं कि उसमें बच्चे तक डूब गए। तो ये हालात देश के चल रहे हैं इस टाइम, और सरकार को जो है हिंदू मुस्लिम की पड़ी है। और तो ये सब बातें हैं इस तरह की, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमें जो है खास करके मैं फिर दोबारा अपील करता हूँ आपसे कि हम सब लोगों को एक रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले हमारे घर से कोई आवाज़ निकलती है, सबसे पहले हमारा पड़ोसी सुनता है, और उस पड़ोसी को हम आवाज़ देते हैं, और सबसे पहले हमारा पड़ोसी ही हमारा साथ देने के लिए आएगा, ना कि दूर में बैठा कोई नेता। नेता तो उल्टी सीधी बात करते हैं, आप लोगों को बहकाते हैं, और आप ही लोगों से जो है गलत काम कराते हैं, एक दूसरे को भड़काते हैं। और आपने ये खास करके देखा होगा कि जहाँ जहाँ भी दंगे हुए, झगड़े हुए, विवाद हुए, वहाँ कोई भी नेता नहीं मारा गया, ना ही कोई नेता का लड़का मारा गया, ना ही नेता मारा गया, ना ही नेता की कोई औलाद मारी गई। ये जो मारे जाते हैं ये सीधे साधे गरीब लोग ही मारे जाते हैं। अभी एक भाई ने कमेंट किया था कि सबसे बड़ा जो समस्या है वो गरीब होना है, तो इसमें कोई शक नहीं। गरीबी भी एक बड़ी समस्या है जो कि सरकार जो है नहीं कर पा रही है समस्या का हल। और अगर बात की जाए तो रोजगार जो है कम होता जा रहा है। मौजूदा हालात में अगर देखा जाए तो रोजगार कम होता जा रहा है, रोजगार नहीं बढ़ रहा है। पहले की जो सरकारें थी वो रोजगार के बारे में सोचती थी, आज की जो सरकारें हैं वो केवल एक धर्म
کو سپورٹ کرتی ہیں، اسی کے بارے میں سوچتی ہیں، اور دوسرے دھرم والوں کے لیے یہ سوچتی ہیں کہ انہیں کیسے اب پریشان کیا جائے، کہ بھئی کیسے ہمارا نام ہوگا، اور ہم کیسے ان لوگوں کو پریشان کریں، کیسے ان کو مصیبت لے کر آئیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، بار بار اپیل ہے کہ آپ جو ہے جو ہماری جو بارکوڈ چل رہے ہیں اس کے خلاف وقف امینڈمنٹ کے خلاف اس میں آپ کو جو ہے اپنی رائے دینی چاہیے، اور جو جیسا لکھ سکتا ہے وہ لکھے گا، اور اس میں جب رائے دیں گے آپ تو ہو سکتا ہے ان زمینوں کو جو ہے بچایا جا سکے، کیونکہ سرکار کی نگاہ جو ہے ان زمینوں پر ہے کہ ان زمینوں کو مسلمانوں سے چھین کر اور ہم اپنے حساب سے استعمال کر سکیں۔ اور ایک خاص کر کے ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو، کہیں مسجد ہے یا مدرسہ ہے تو اس کا جو صحیح طریقہ ہے صحیح رخ کرنے کا، بنانے کا، وہ ان لوگوں کو پتہ ہے جو قرآن شریف پڑھتے ہیں، یا مسلمانوں کو پتہ ہے۔ اس سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیسے جانکاری ہوگی کہ صاحب مسجد کدھر کی طرف کو بنے گی یا کیا ہوگا اس مسجد کا؟ تو یہ سب باتیں جو ہے مسلمانوں کی ہیں، مسلمانوں پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ بھائی جیسا چاہیں آپ اپنی پراپرٹی کو یوز کریں۔ اب ہمارا مکان ہے کہ ہم کدھر کو منہ کریں گے، کیسے بنائیں گے مکان کو، لیکن سرکار جو ہے ہم پہ بلا وجہ یہ تھوپ رہی ہے کہ صاحب آپ جو ہے ہمارے حساب سے مکان بنائیں گے۔ یہ کون سی بات ہو گئی؟ ارے بھائی ہماری مسجد ہے، ہمارا مدرسہ ہے، یا ہماری زمین ہے، ہم جیسے چاہیں اسے استعمال کریں۔ سرکار کو اگر کرنا تھا تو اس سے جو ہونے والی ارننگ ہے، اس سے جو آمدنی ہے، یا اس پر جو کچھ لوگوں نے اویدھ قبضے کر رکھے ہیں ان لوگوں کو ختم کرنا چاہیے تھا، کہ وہاں سے جو ہے قبضے ختم کیے جائیں، اور اس کی جو آمدنی ہے وہ ایک ریونیو اکٹھا کیا جائے، اس وہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے لگایا جائے، یا مدرسے بنوائے جائیں، یا شکشا کے لیے لگوایا جائے اس پیسے کو۔ تو یہ قانون بننا چاہیے تھا، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم نے کیا نام ہے 2011 میں اپیل دائر کی تھی ووٹ کے لیے۔ صحیح ہے، یہ چند لوگ ہیں جو نفرت کی باتیں کرتے ہیں، لیکن پرانے جو بزرگ ہیں وہ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں، پورے بھارت کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس ماحول کو اگر ہم بنا کر چلے جائیں گے تو آنے والے ٹائم میں ہماری نسلوں کا کیا ہوگا۔ تو جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ چاہے کسی بھی سماج کا ہو، ہندو سماج کے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی اس جو بھارت میں یہ نفرت کی راجنیتی پھیلائی جا رہی ہے اس کے خلاف ہے، اور وہ خلاف ہے۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہی ہے کہ چناب میں کیا ہوا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت یہی موسم رہے گا، موسم تو آتے جاتے رہتے ہیں، سرکاریں آتی ہیں جاتی ہیں۔ تو اصل میں ہمیں اپنا ارادہ نیک رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے سامنے والے کو اچھی باتیں کرنی چاہیے، نفرت بھری باتیں نہیں کرنی چاہیے، کسی کو جو ہے غلط نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ آج اس کا وقت ہے، کل کو ہمارا وقت آئے گا، یہ تو وقت آتے جاتے ہیں۔ اور خاص کر کے میں مسلمان لوگوں سے ایک اپیل اور کروں گا کہ ہمارے مفتی صاحب ہیں مہاراشٹر کے، مفتی سلمان آزاری صاحب، ان لوگوں کے لیے جو ہے آپ آواز اٹھائیں، اور میرے خیال سے ایک ایک جاپن جو ہے اپنے اپنے سنستھا کے نام، اور سنستھا بھی نہ ہو تو کیول اپنے نام سے ہی ایک جاپن جو راشٹرپتی جی کے نام، یا وہاں میں گجرات کے جو ہے راجیہ کے نام ایک ایک جاپن لکھیں اور وہاں پر بھیجیں، اور ان کے لیے میں بھی ایک جاپن بھیجوں گا اللہ نے چاہا تو، اور ان کی جو رہائی ہے وہ جلد سے جلد ہو جائے۔ ان پر جو ہے ان پر ایک پروگرام میں انہوں نے ایک شعر کہا تھا، اس شعر کے لیے جو ہے وہاں پر مقدمہ ہوا، اور انہیں جو ہے وہاں جیل میں ڈال دیا گیا گجرات میں۔ اور پھر جیسے ہی اس مقدمے میں ان کی ضمانت ہوئی، اور ضمانت ہو کر جیل سے نکل ہی رہے تھے، پھر انہوں نے ایک مقدمہ اور پہلے سے ہی لکھ دیا، اور اس مقدمے کو لکھنے کے بعد جو ہے پاسا نام کا وہ قانون ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی یہ قانون بنایا تھا کہ ویسے دیش کو جو ہے ان کی باتوں سے، نفرت بھری باتوں سے جو ہے دیش کو نقصان ہوگا، تو اس
پاسا کے قانون جو پھر انہوں نے گرفتار کر لیا، اور اس میں جو ہے قریب 1 سال سے پہلے ضمانت نہیں ہے، لیکن کچھ قریبیوں سے ان کے میری بات چیت ہوئی تھی، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ صاحب ان کے گھر والے جو ہے سپریم کورٹ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، وہ خیر ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ان کی ٹیم کے لوگ لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد ضمانت ہو جائے گی۔ اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی جو ہے ان کے لیے اپنے چھیتر سے، اپنے نام سے ایک ایک شکایتی پتر، جاپن، اپنا مانگ پتر بھیجنے کی کوشش کریں اور بھیجیں۔ میں بھی بہت جلدی انشاءاللہ بھیجوں گا، اور جلدی سلمان اظہری صاحب ہمارے سب لوگوں کے بیچ میں ہوں گے۔ کوثر علی صاحب، آپ کے کمنٹ پڑھتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، آپ بہت بڑھیا لکھے ہیں۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام جو ہے کسی بھی دھرم کو برا کہنے سے منع کرتا ہے۔ اسلام دھرم میں پہلے ہی ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ آپ کسی بھی دھرم کی برائی نہ کریں گے، برا بھلا نہیں کہیں گے، اور اپنے مذہب کو مانیں گے۔ ہمارے یہاں جتنے بھی پیغمبر آئے، سب نے جو ہے شانتی کے پرتی جاگرک کیا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کے ٹائم میں کتنی مصیبتیں جھیلتے تھے لوگ، اور کتنا گھٹیا لباس تھا کہ اگر کہیں کوئی مہیلا، کہیں کوئی اگر کسی کے یہاں پر اگر کوئی لڑکی پیدا ہو گئی تو اسے زندہ دبا دیا جاتا تھا، اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اور تو یہ ساری چیزیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان چیزوں پر پابندی لگائی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، انہیں بھی جینے کا حق ہے۔ اگر ساری عورتوں کو، ساری لڑکیوں کو اگر دفنا دیا جاتا اس سمے، تو آج کس سے شادی کرتے، کیسے آنے والی نسلیں آتی؟ تو اور پھر ان کا ایک سسٹم یہ تھا کہ وہ جب کسی کا کوئی آدمی ختم ہو جاتا تھا تو اس کی عورت کو جو ہے اسی کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، اسی کی چتا پہ جو ہے اس کے ہاتھ پیر باندھ کے ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ تو انہوں نے اس کی مخالفت کی، اور مخالفت کرنے کے بعد اس کو وہاں کے قانون کو بدلا، اور یہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ سماج جو ہے مہیلاؤں سے، پروشوں سے، دونوں سے تو بڑھے گا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ آپ مہیلا کو ختم کر دیں گے، جس کے گھر لڑکی پیدا ہوگی اسے آپ زندہ دفن کر دیں گے، تو پھر جب لڑکیاں ساری دفن ہو جائیں گی تو آنے والے لڑکے پھر کس سے شادی کریں گے؟ تو اس سے جو ہے ماحول بہت زیادہ خراب ہو رہا تھا، اور یہ غلط ہے، طریقہ بالکل غلط تھا۔ ہمارے نور محمد صاحب، نہیں جی، عدنان فاروقی، کیسے ہیں عدنان فاروقی صاحب؟ تو ہمارے جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب نے یہی بتایا ہے، یہی سب کو جاگرک کیا ہے کہ شانتی کا پیغام دیتا ہے اسلام دھرم، اور سب لوگوں کو شانتی کے ساتھ رہنا چاہیے، ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا آدمی ہو۔ ابھی ہمارے پاس 10 منٹ اور باقی ہے۔ جی عدنان صاحب، الحمدللہ، کیسے ہیں آپ؟ بڑھیا ہیں؟ عدنان صاحب نے کمنٹ کیا ہے الحمدللہ۔ آپ دکھائی نہیں دے رہے ہیں بہت دنوں سے، نظر نہیں آ رہے ہیں، کدھر ہیں سر آپ؟ تو آپ سبھی لوگوں سے بار بار گزارش یہی ہے کہ مفتی سلمان اظہری کے لیے بھی آواز اٹھائیں، اور انہیں جلد سے جلد چھڑوایا جائے، جیل سے رہا کرائی جائے، رہائی دلائی جائے انہیں جلد سے جلد۔ اور انشاءاللہ میں بھی 1-2 دن میں ان کے لیے لیٹر لکھوں گا۔ اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ صبح ہم ریلوے اسٹیشن گئے تھے دوڑ لگانے کے لیے، تو وہاں پر جو وہاں کی ٹوٹی ہے پانی کی، جی عدنان فاروقی صاحب لکھ رہے ہیں آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ شکریہ صاحب، شکریہ عدنان صاحب۔
تو وہاں کی بھوجپور پیپل تھانہ جو ریلوے اسٹیشن ہے وہاں کی ٹوٹیاں جو ہے ٹوٹی پڑی ہیں. جی شکریہ عدنان صاحب لکھ رہے ہیں اللہ سلامت رکھے آپ کو. جی شکریہ آپ کا بھی، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. تو وہاں کی ٹوٹیاں جو ہے وہ ٹوٹی پڑی ہیں اور پانی رس رہا ہے. پتہ نہیں دن بھر میں 24 گھنٹے میں ہزاروں لیٹر پانی نکل جاتا ہے، لگاتار وہ پانی رس رہا ہے، نکل رہا ہے. تو اس کے لیے ہم نے خبر بنائی تھی صبح، اور وہاں کے ادھیکاریوں کو جاگروک کیا، ان ادھیکاریوں سے بات کی، ان لوگوں کو بتایا کہ بھیا اس ٹائم پانی جو ہے بچایا جائے. پانی جو ہے کم ہوتا جا رہا ہے. دنیا میں ماتر 1% پانی پینے لائق ہے، باقی پانی تو سارا کھارا ہے. اور پانی کے لیے جو ہے جگہ جگہ گڈھے بنائے جائیں تاکہ پانی کو اسٹاک کیا جائے، پانی کو روکا جائے، کیونکہ زمین میں ہی بارش کا پانی جائے گا تبھی یہ پینے لائق بن کر جو ہے ہمارے پاس واپس آئے گا. تو اور سرکاری سنستھانوں میں مجھے کئی جگہ یہ بتلایا کہ اگر کسی نے سمرتھ بل کا بٹن کھول دیا تو وہ چل ہی رہا ہے، چاہے ٹینک آپ کا اوپر کا بھر بھی گیا تو پانی کو بکھر لیا، برباد ہو رہا. اور وہ پانی جو ہے لگاتار گری رہا ہے، برباد ہو رہا ہے. ہوتا ہے پانی کو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے. تو یہ ہمارے یہاں کئی جگہ ایسی چیزیں دیکھی گئی. ایک تو صبح ریلوے اسٹیشن کا مجھے بتلایا کہ یہاں پہ ٹوٹی ہوئی ہے، اور پانی کا ٹینک جب بھر جاتا ہے تو سمرسیبل بند کوئی نہیں کرتا، وہ لگاتار ایسے ہی چلتا رہتا ہے، پانی نکلتا رہتا ہے. دوسرا مجھے بتایا تھا بلاک بھگت پور میں جو کیا نام ہے بلاک میں جو ٹنکی ہے اس میں بھی ایک استھتی ہے کہ پانی جو ہے ٹینک بھر جاتا، پانی گرتا رہتا، پتہ چلتا ہے کہ صبح سے شام ہو جاتی ہے اور پانی لگاتار گر ہی رہا ہے. اور ایک اپنا بھوجپور تھانے میں نئے کوارٹر بنے ہیں، تو اس میں باہر کی طرف ایک ٹینک رکھا ہوا ہے، اس میں سمرسیبل لگا ہوا ہے. اس کا اگر پانی ختم ہو جاتا ہے، کسی کو دقت آتی ہے تو بٹن تو دبا دیتے ہیں پانی چالو کرنے کے لیے سمرسیبل کا، لیکن اسے بند کوئی نہیں کرتا. پتہ چلتا ہے کہ وہ 4-4 5-5 گھنٹے تک جو ہے کروڑوں لیٹر کے حساب سے پانی برباد ہو گیا. تو ان کی جو ہے ہم جلدی تینوں جگہوں کی جو ہے شکایت رکھیں گے اور اس چیز کو بند کرائیں گے انشاءاللہ چاہا تو. اور آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ بھئی اس پہ دھیان دیں کہ پانی جو ہے زیادہ برباد نہیں ہونا چاہیے. پانی کو جو ہے بہت حساب سے خرچ کریں، کیونکہ آنے والا ٹائم جو ہے بہت پتہ نہیں کیسا ہوگا. جی عدنان فاروقی کیا لکھا ہے سر بھوجپور میں کیا نام ہے پلے گراؤنڈ کب بنے گا؟ جی عدنان صاحب بہت جلدی بننے والا ہے. اس کے لیے ہم نے ایک لیٹر لکھا ہے کھیل منترالیہ کو، اور جلد ہی اس سمسیا کا سمادھان کیا جائے گا. اور میرا بات جو ہے یو میم سے بھی ہوئی تھی، نگر پنچایت گیا تھا میں، تو یو میڈم نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ بھئی یہاں پہ جو ہے یہ کیا کیا چیز بننی چاہیے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بچوں کے کھیلنے کے لیے میدان پارک بننا چاہیے. اور ایک اس ٹائم جو ہمارے بھوجپور میں کو آنے کے لیے سب سے بڑی سمسیا آتی ہے وہ آتی ہے پارکنگ کی، کہ راستے چھوٹے ہیں اور جب بائک کسی کی دکان کے آگے لگ جاتی ہے تو پھر راستہ نہیں رہتا. پتلے پتلے گلیوں میں دکانیں بنی ہوئی ہیں، تو سب سے بڑی سمسیا پارکنگ کی ہے. اور بہت جلدی جو ہے پارکنگ بھی بنوائی جائے گی اللہ چاہا تو اس کا پرستاو بھی ہم نے رکھا، اور انشاءاللہ بہت جلدی جو ہے یہ دونوں پرستاو پاس ہوں گے اور بھوجپور میں جو ہے یہ دونوں چیزیں ہم کو دیکھنے کے لیے ملیں گی. عدنان صاحب آپ کی کمنٹ ہمیں بہت بڑھیا لگی، آپ نے بہت اچھی کہا. اور دوسرے صاحب ہیں ہمارے کوثر علی صاحب، انہوں نے بہت اچھی کمنٹ کی. انہوں نے سب سے پہلے یہ بہت اچھی بات بتائی کہ بابری مسجد کو توڑنے والا سب سے پہلا ہتھوڑا چلانے والا جو ہے کلمہ پڑھ کر جو ہے سب سے پہلا مسلمان ہوا ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ اسے جو ہے بہت جلدی ہدایت مل گئی، جو اس نے کلمہ پڑھ کر جو ہے مسلمان ہو گیا.
اور اس نے دیکھا ہوگا کہ بھائی میرے ہاتھوں سے کہیں نہ کوئی غلطی ہوئی ہے، جو اتنی پرانی مسجد تھی اور اسے گرا دیا گیا، اسے توڑ دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ جی عدنان صاحب لکھ رہے ہیں بابری مسجد دوبارہ تعمیر ہوگی انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ بالکل ہونی چاہیے، اور جو مندر بنایا گیا ہے وہ تو بہت غلط بنایا گیا ہے، نہیں بننا چاہیے تھا، کیونکہ وہ جگہ وقف کی پراپرٹی ہے، اور اب اسی وقف کو لے کر یہ لوگ قانون لے کر آ رہے ہیں جو موجودہ سرکار ہے۔ اور سب سے خاص بات میں کم شبدوں میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگوں کے اندر سب سے بڑی سمسیا یہ ہوتی ہے کہ ہم آج تک کوئی سنگٹھن نہیں بنا پائے، سنگٹھن کے ساتھ نہیں رہتے، اور جب کوئی سنگٹھن بناتا ہے تو ہم ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ جو ہے ہمیں مل رہا ہے۔ کیونکہ پہلے ایک جگہ ایک طبقے کے رہنے والے جو ہم لوگ تھے، جو مسلمانوں کو کہا جاتا تھا کہ بھئی ایک آواز میں سب لوگ لبیک کہہ دیتے ہیں، لیکن آج نہیں کہہ رہے، آج سب کی رائے الگ الگ ہو جاتی ہے۔ تو اس کا خمیازہ ہمیں مل گیا ہے، کیونکہ جب ہم اپنا لیڈر نہیں بنائیں گے تو ہمیں اس طرح کی پریشانیاں کو جھیلنا پڑے گا۔ اور ایک دیکھے جائے تو ہماری آواز اٹھانے والا کون ہے؟ ارے بھائی سب غیر مسلم ہے، سب دوسرے لوگ ہیں، اگر وہ کوئی قانون بناتے ہیں تو اس کا وروਧ کرنے والا کون ہے؟ کیول ایک اسدالدین اویسی صاحب۔ تو اگر ہم ایسے لوگوں کو مضبوط کریں گے تو اس کا ہمیں بینیفٹ ملے گا۔ یہ لوگ جو ہمارے خلاف بننے والے قانون ہیں اس کی مخالفت کریں گے یہ لوگ، اور ہم کسی دوسری پارٹی کا سانسد بنا کے اگر ہم صدن میں بھیج دیتے ہیں تو وہ وہی کرتا ہے جو اس کی پارٹی کہتی ہے۔ یہ لوگ اپنی طرف سے نہیں بول سکتے، یہ وہی کہیں گے جو پارٹی کی نیتی آؤں گی، تو وہی بات کہیں گے یہ لوگ۔ جی عدنان صاحب چلے گئے ہیں۔ سر ہم نے اپنے محلے میں وقف امینڈمنٹ بل کے اگینسٹ بہت ساری ای میل سینڈ کری ہیں۔ یہ بہت بڑھیا کرا عدنان صاحب، بہت بڑھیا کرا آپ نے، جو آپ نے یہ امینڈمنٹ کے خلاف جو میل کی ہیں، یہ آپ نے بہت بڑھیا کرا۔ اس کی مخالفت کرنی چاہیے، اور ہر ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے، خاص کر کے مسلمان کو قانون پڑھنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی اب ایسے اس طرح دریاں بچھانے سے کام نہیں چلے گا۔ جن لوگوں کو ہم نے لیڈر بنا دیا ہے وہ لیڈر ہمارے مطابق کام نہیں کر رہے ہیں، وہ لوگ اب ہمارے خلاف ہو گئے ہیں۔ یہ بات جو ہے سمجھ لینی چاہیے آدمی کو، وہ چاہے کوئی سی پارٹی ہو، ان کی اپنی نیتیاں ہوتی ہیں، ان میں ہم شامل نہیں ہوتے، وہ کیول ہمارا ووٹ لیتے ہیں، مسلمانوں کو استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کر کر جو ہے۔ جی عدنان صاحب کیا لکھ رہے ہیں؟ آپ کے چینل کے مادھیم سے مجھے یہ سب بات پتہ چلی تھی۔ شکریہ صاحب، شکریہ۔ میں نے ڈاکٹر سلیم بیگ صاحب کو اسی لیے لائن پہ لیا تھا کہ کچھ باتیں جو ہے وہ وریشٹھ کاریہ کرتا ہے آر ٹی آئی، اور بڑے سماج سے بھی ہیں، انہیں جو ہے زیادہ ادھک جانکاری رہتی ہے۔ اور ابھی پیچھے دلی میں جو دنگا ہوا تھا، ان کے جو جج جو تھے وہ ایک ریٹائر جج صاحب کو دی گئی تھی، اور جج صاحب نے جو ہے اس میں ان لوگوں کو شامل کیا تھا، ڈاکٹر سلیم بیگ کو شامل کیا تھا اس جانچ میں، تاکہ وہ اس میں مدد کرائیں۔ تو انہوں نے اپنے میرے خیال سے 1.5 یا 2 مہینے میں جانچ دی تھی، تو اس میں انہوں نے ڈاکٹر سلیم بیگ صاحب نے اس کی کاپی مجھے بھی سینڈ کی تھی۔ تو اس میں نے پڑھا تھا، اس میں جو زیادہ تر نقصان ہوا تھا وہ مسلمانوں گھروں کو اور درگاہ کو نقصان ہوا تھا سب سے زیادہ۔ تو ڈاکٹر سلیم بیگ صاحب جو ہے ایک وریشٹھ کاریہ کرتا، سماج سیوی ہیں۔ تو عدنان صاحب کل پھر ہم 9 بجے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں ملنے کی۔ اب گلا بھی بیٹھتا جا رہا ہے،
اور کیونکہ میں پہلے کبھی اتنا بولا نہیں جتنا مجھے اب یہ 2-4 دن تک بولنا پڑ گیا. مجھے عادت نہیں تھی بولنے کی، اور مصحف بھی خیر ٹھیک سے نہیں بولے جاتا، لیکن میں کوشش کرتا رہتا ہوں. اور انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے صاحب، شکریہ آپ سبھی لوگوں کو آداب.